अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सेहत और तंदुरुस्त और तवाना होंगे। मैं हूँ काजी इनाम नॉलेज एंड एक्शन की तरफ से, और आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने के बारे में है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि अजमईन। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने के तरीके, 5 तरीके बताऊंगा आज आपको इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। कल्ब, नियत और इरादे से मुतल्लिक अमाल को बातनी अमाल कहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, जिन बातनी अमाल को हासिल करना हर मुसलमान के लिए नहायत ज़रूरी है, उनमें से एक अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मोहब्बत है, मोहब्बत है। कुरान करीम का इरशाद है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। जिन लोगों ने ईमान लाया, ये कुरान पाक जो है खुद इरशाद फरमा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान ला चुके, वो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके लिए हर मा सिवा से जो है वो ज़्यादा महबूब ना हो जाएं। जब तक अल्लाह और उसका रसूल उसकी हर चीज़ से, हर किस्म की हर चीज़ से ज़्यादा भी जो है वो महबूब ना हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल, उस वक़्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मोहब्बत की हकीकत और अलामात भी आज आपको थोड़ी बताता हूँ। उसके बाद चलते हैं जो तरीके हैं उनके बारे में भी वजाहत करूँगा। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने गोश गुजार की और हदीस शरीफ जो बयान की, इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल को की जो मोहब्बत को हासिल करना है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मोहब्बत का दावा कर देना तो बहुत आसान है मेरे भाइयों दोस्तों, और हर शख्स ज़बान से ये दावा करता भी है, लेकिन असल देखने की चीज़ ये है कि उसके दिल में मोहब्बत की कुछ हकीकत भी है कि नहीं, कुछ हकीकत मौजूद भी है या नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, किसी चीज़ की तरफ दिल का मैलान हो और उस मैलान में लज्जत जो है वो महसूस हो। अब मैलान जो है ये मसरूफियत है, किसी चीज़ की तरफ माइल होना, और फिर वो ऐसा माइल हो जाए कि उसके अंदर उसे लज्जत जो है वो महसूस होना शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। तो दुनिया की हर चीज़ की तरह मोहब्बत की भी एक अलामत है, एक, और वो अलामत है महबूब की अताअत। महबूब की अताअत मेरे भाइयों दोस्तों। तो इस हकीकत को कुरान करीम ने इस तरह वाज़ा किया, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, किससे? अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, तो मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह पाक जो है वो हमसे मोहब्बत करे, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के हबीब की इत्तबा करें।
اللہ کی اتباع کریں، اللہ کے حبیب کی اتباع کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقے بتانے سے پہلے میری آپ سب سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور پر وقت آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ کیا ہے، میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ پہلا طریقہ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی محبتوں سے خالی کر دے۔ صوفیہ کرام نے بالکل درست فرمایا کہ دل ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں 2 چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اگر یہ دل دنیا کی محبت اور مال و جاہ کی محبت سے سرشار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے سمائے گی میرے بھائیو دوستو؟ اس لیے دل کا صحیح مصرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ بقدر ضرورت دیگر اشیاء کے خیال میں حرج نہیں، لیکن دل کو دنیاوی امور ہی کی محبت اور اس کے فکر سے معمور رکھنا جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو دوستو کہ وہ اپنے دل کو دنیاوی چیزوں کے اندر ہی، دنیاوی کاموں کے اندر ہی، اس دنیاوی کاموں کی محبت کے اندر جو ہے اور اسی فکر کے اندر وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو مشغول رکھے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ بندوں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں اور ہم بھی دنیا کے کام کرتے ہیں، مگر خالص دنیا کے کام انجام دیتے وقت بھی ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ محو ہوتا ہے، کھویا ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ تو کم صرف ہوتے ہیں، مگر دل جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ دنیا میں ہی مشغول رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، یعنی کپڑوں کو پیوند لگانا، جوتے جو ہے وہ اپنا مرمت کرنا، بکریوں کا دودھ دونا وغیرہ۔ پھر جب آپ اذان کی آواز سنتے تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہاں پہ ہمارا کیا حال ہے وہ بھی دیکھ لیں، آپ اپنے ذرا گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ہمارے منہ کو جو ہے وہ چپ نہیں ہوتی، اور یہاں پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان جو ہے وہ سنتے تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور یہاں تک ایک روایت ہے علامہ ابن رجب کی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آپ اس طرح اٹھ کر تشریف لے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تھا پہلا طریقہ محبت کا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت رکھے، اس کو باقی ساری محبتوں سے جو ہے وہ خالی کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو ہے وہ محبت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کے بارے میں۔ میرے بھائیو دوستو، محبت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ معرفت کی کوشش ہے۔ عقلی طور سے انسان غور کرے کہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کے عموماً 4 اسباب ہوتے ہیں۔
حسن و جمال، فضل و کمال، ملک و مال، جود و نوال۔ میرے بھائی اور دوستو، سمجھ تو آپ رہے ہوں گے میری بات۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی آسان الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چار چیزیں ذاتی بارِ تعالی میں اس درجہ مکمل طور پر پائی جاتی ہیں کہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ مخلوقات میں جہاں کہیں بھی ان میں سے کوئی چیز موجود ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ کوئی بھی چیز ان چاروں میں سے موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ لہٰذا عقلاً بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوبیت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہو، جسے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرے، اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرے۔ اور جو شخص دنیا کی حقیقت پہچان لے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تھا دوسرا طریقہ، معرفت کی کوشش کرنا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب چلتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف کہ محبت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ کون سا ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کیونکہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور آپ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الاذان 129/1۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی ایسی ویسی بات بتا رہا ہوں، کوئی مطلب اپنے پاس سے بنا کے۔ اتھینٹک قسم کی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ کوئی بھی حدیث ہوتی ہے وہ اتھینٹک قسم کی بک کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ساتھ میں اسی لیے آپ کو اس کا جو ہے وہ یہ بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ کہیں ایسی ہی کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، بس اگر انسان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ ذکر کے دوران اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذہن اور دل کیا ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر ہی کی طرف متوجہ رہیں اور دوسرے خیالات میں نہ الجھیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو دوستو، کوشش کریں کہ جو بھی ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں تو وہ بالکل بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کا پورا جو دل ہے، روح ہے، جسم ہے، وہ اسی چیز کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھ قرآن پاک رہے ہیں، ذہن آپ کا کہیں اور گھوم رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کو نہیں یاد آ رہی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ذہن کے اندر شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو وہ چیزیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا میرے بھائیو دوستو۔ آج کے بعد انشاءاللہ تہیہ کریں کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں گے، قرآن پاک کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یا درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو کریں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تھا تیسرا طریقہ۔ اب چلتے ہیں چوتھے طریقے کی طرف۔ محبت حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ اللہ والوں کی معیت اور صحبت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جامعہ دمشق میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ بخدا مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، بخدا مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ تو انہوں نے بار بار مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی تمہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ تو جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑی
ٹھیک ہے، اور اپنی طرف کھینچا اور فرمایا تو خوشخبری سن لو. کیا سن لو؟ خوشخبری سن لو کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پر حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت کرنا ہے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی سے محبت رکھیں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھیں تاکہ اس کا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک جو ہے وہ کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ پاک بھی جو ہے وہ محبت کریں گے. تو میرے بھائیو دوستو، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، میرے بھائیو دوستو، یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ جو ہے وہ بتا رہا تھا. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اس کی خاطر ملاقات کریں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے اللہ کی خاطر، تو ان کو بھی اللہ کی جو محبت ہے وہ حاصل ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو، اب چلتے ہیں پانچویں طریقے کی طرف. محبت حاصل کرنے کا پانچواں طریقہ میرے بھائیو دوستو، کتنا؟ پانچواں طریقہ. 4 طریقے میں نے آپ کو آگے بتائے ہیں. تو محبت حاصل کرنے کا جو پانچواں طریقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ وہ اپنی محبت عطا فرما دے. میرے بھائیو دوستو، یہ بھی میں نے بہت ہی آپ کو کام کی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. اب میں نے پیچھے ایک ٹاپک جو ہے ایک ویڈیو بنائی کہ مانگنے سے محبوب بن جائیں، جتنا مانگیں گے اتنے اللہ کے محبوب بن جائیں گے. آپ اس ٹاپک کو، اس ویڈیو کو آپ سنیں پورا اور آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے بھی مزید جو ہے وہ مستفید ہوں گے اور اس بات کو جو ہے سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ وہ اپنی محبت عطا کر دے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا جو ہے وہ مانگا کرتے تھے. اب اس کا میں آپ کو تھوڑا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. بہت ہی زبردست قسم کی دعا ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ہر اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. تو میرے بھائیو دوستو، اے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے لیے میری جان سے، اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. کتنی زبردست قسم کی دعا ہے میرے بھائیو دوستو. اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا کہ یار یہ کس قسم کی دعا ہے. اب میں نے آپ کہیں گے کہ یہ باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں. میں نے حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب دعا مانگی، اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی، وہ بھی آپ ٹاپک جو ہے وہ دیکھیں، اس ویڈیو کو بھی سنیں، اس سے بھی آپ کو مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا. تو یہاں پہ
حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، اس کا میں آپ کو تھوڑا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ چلیں شروع سے بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تم اپنی محبت کو میرے لیے میری جان سے، اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبوب بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت اور رضامندی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تھے 5 طریقے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، بلکہ لمبی ہو گئی ہے۔ یہ تو آپ کی جو ہے وہ نظر کرم ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ مزید جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھے ٹاپکس پر، جن سے آپ کو استفادہ حاصل ہو، اس پر آپ کو ویڈیو بنا کے دیں، تاکہ جو ہے آپ اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری جو اخروی منازل ہیں اس تک جو ہے وہ پہنچنے میں، اس کی تیاری کرنے میں ہمیں مدد جو ہے وہ ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اخروی منزل پر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کی جو محبت ہے اور رضامندی ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔